बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज कुछ अहम मौज़ूआत के ऊपर आपके सामने अपडेट्स रखते हैं। बहुत गैर मामूली वाक़यात पिछले 2 दिनों के अंदर हुए हैं जिनके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। बशमूल इसके कि इमरान कल जो सुप्रीम कोर्ट थी वहाँ पे जो हेयरिंग हुई है उसमें इमरान खान साहब के हवाले से और सदर मुमलिकत के गैर आइनी इक़दाम के हवाले से एक बहुत अहम रिमार्क्स भी आए हैं और चीफ जस्टिस की तरफ से भी और अदालत की तरफ से भी, जिसका कि बहुत पॉलिटिकली जिसके बहुत असरात मुरतब हो सकते हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त इंतखाबात का ऐलान जो है वो हो चुका है। 8 फरवरी बरोज़ जुमेरात 2024 में ये इंतखाबात होंगे और इस इंतखाब के ऐलान के साथ ही 2 कल बड़ी कार्रवाइयाँ जो है वो हमें देखने को मिली है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि आप ये नहीं कह सकते कि इंतखाबात का इल्तवा होगा या नहीं, यानी किसी शकूक और शुबहे का जो नेशनल मीडिया है वो इसके ऊपर बात नहीं करेगा। इसके ऊपर डायरेक्टिव्स भी आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से और पैमरा की भी डायरेक्टिव्स आ गई हैं कि नेशनल टीवी के ऊपर कोई बात नहीं करेगा। जबकि चीफ जस्टिस साहब का ये फरमाना है कि अगर कोई किसी को शक का इजहार करना है तो अपनी बीवी के सामने करे, और मैं समझ सकती हूँ कि शायद मेरे लिए होगा कि मैं अपने शौहर के साथ इस मामले के ऊपर शकूक व शुबहात का इजहार करूँ, मगर मैं नेशनल टीवी के ऊपर ये बात नहीं कर सकती। बात शकूक और शुबहात की नहीं है, पाकिस्तान के माजी की बात है। ये बात दुरुस्त है कि मैं इस हद तक, बहुत सारे हमारे दोस्त इससे सहमत नहीं हैं, वो इस बात से को नहीं तस्लीम कर रहे, लेकिन मैं ये तस्लीम करती हूँ कि पाकिस्तान के मीडिया ने बेयकीनी फैलाने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से। लेकिन अगर आप पाबंदी आयद ही कर देंगे कि आप सवाल नहीं उठा सकते, तो फिर सवाल कैसे उठाया जाएगा अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है। और इस हुक्मनामे के फ़ौरन बाद ऐसी सिचुएशन बन गई है कि जिसके बाद ये सवालात और ज़्यादा उठाएंगे, जिसे कि शकूक व शुबहात का इजहार करेंगे कि इंतखाबात अगर इसी सूरत हाल में होंगे जिसके जो कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अमन व अमान की है, तो फिर क्या होगा। मान लिया कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, मान लिया कि कोई इल्तवा नहीं है, मान लिया कि इंतखाबात का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि होने चाहिए, पाकिस्तान का आइनी अमल है और हम हमेशा से इसकी सपोर्ट करते रहे हैं, करते हैं और करते रहेंगे, बशमूल इसके कि इसके ऊपर कोई शकूक व शुबहात का इजहार नहीं होना चाहिए। मगर कल से जो एक ज़मीनी हक़ाइक़ शुरू हुए हैं उसके बाद क्या हम ये कह सकते हैं कि इंतखाबात जो है वो 8 फरवरी को फ्री एंड फेयर होंगे और उससे पहले जो इलेक्शन कैंपेन होगी वो भी फ्री एंड फेयर होगी? तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत अहम सवाल होगा जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। आज सुबह एक बहुत अंधोनाक वाक़या, एक हैरानकुन वाक़या जो है वो पेश आया है। एक दहशतगर्दी का ऐसा वाक़या जिसने बहुत सारे सवालात को जन्म दिया। मसलन मियाँ वाली बेस के ऊपर वहाँ पे जो अटैक हुआ है और उस अटैक के अंदर जो है वो तहरीक जिहाद नामी कोई अननोन सी तंजीम है जिसने कि इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है। गो के तमाम जो दहशतगर्द थे अब तक की इत्तलात के मुताबिक वो मारे गए हैं, जहन्नुम वासिल हुए हैं। लेकिन ये अपनी नौइयत का इसलिए बहुत हसास वाक़या है कि ये तीनों जो थे, ये जो 9 दहशतगर्द थे, इन्होंने दीवार को, ग्रिल को काटा और उसके बाद फिर वो अंदर दाखिल हुए और उसके बाद फिर उन्होंने जहाज़ों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। चूँकि जो वहाँ पे जहाज़ मौजूद थे या जो भी एसेट्स मौजूद थे वो ज़ेर इस्तेमाल नहीं थे, इसलिए कुछ बचत हो गई और खुदा का शुक्र है कि बचत हुई। जो ISPR ने बताया मैं उसके मुताबिक आपको आगाह कर रही हूँ। मगर ये ज़ाहिर है कि उन दहशतगर्दों का वहाँ तक पहुँचना और फिर उसके बाद अंदर जाना, ये भी एक अपनी जगह पे बड़ा सवाल है। इसके साथ साथ ये भी आपको बताएं कि 9 मई के जो वाक़यात थे उसमें यही जो एयर बेस थी ये अंडर अटैक हुई थी। मुश्तिल जो मुजाहिरीन थे उनके वो बज़ाहिर मुश्तिल मुजाहिरीन जो थे वो इस बेस के अंदर दाखिल हुए थे और ये इत्तलात अब ज़ुबान ज़द-ए-आम है, इसकी कोई तरदीद हमारे सामने नहीं आई। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि ये दुरुस्त मालूमात है कि तहरीक इंसाफ के मुबैना कारकुन जो थे वो उसमें दाखिल हुए थे और उन्होंने हमला करने की कोशिश की थी। अगर इस ख़बर की बुनियाद के ऊपर आज की जो सुबह की कार्रवाई है उसको सामने रखा जाए
تو بہت سارے سوالات جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں۔ جو فٹ پرنٹس ہیں ان کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے۔ یہ جو تحریک جہاد نامی تنظیم جس نے کہ اس کارروائی کو قبول کیا ہے، اس کے حوالے سے بھی بہت ساری معلومات شیئر ہو رہی ہیں کہ یہ اب تک ایک خفیہ تنظیم ہے اور مختلف لوگوں کو، صحافیوں کو اور دیگر چند لوگ جو ہیں ان کو اطلاع دی گئی ہے بذریعہ واٹس ایپ کی، انہوں نے ذمہ داری قبول کی ہے، جو کہ اطلاعات اس وقت منظر عام پر آئی ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر تحریک جہاد نامی جو تنظیم ہے اس کے خد و خال کیا ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں، اس کے بارے میں تاحال کسی کو معلوم نہیں، اگر یہ درست ہے کہ یہ حملہ انہوں نے ہی کیا ہے۔ اور اگر نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ یہ معلومات پاکستان کے عوام تک پہنچنی چاہیے کہ یہ حملہ آور کون تھے، کس تنظیم سے تعلق رکھتے تھے اور کس طرح سے انہوں نے یہ حملہ پلان کیا۔ جہاں تک دوسری بات ہے کہ جو کل ایک اور بہت افسوسناک سانحہ جو ہے وہ ہوا، گوادر میں تقریباً 14 کے قریب جو ہے ہمارے سیکیورٹی اہلکار ان کو شہید کیا گیا۔ اسی طرح سے کچھ خیبر پختونخوا کے اندر بھی واقعات دیکھنے کو ملے ہیں، اور آپ نے اگر دیکھا ہو تو جو سٹیٹمنٹس آئے ہیں افغانستان سے اور ملا یعقوب کے سٹیٹمنٹس جو آئے ہیں وہ بھی بہت حیران کن ہیں۔ افغان مہاجرین کے حوالے سے گو کہ انہوں نے بات کی ہے مگر نتائج سے خبردار کیا ہے۔ تو ابھی جو پاکستان کے اندر بہت سارے موضوعات اکٹھے ہو گئے، سیکیورٹی کے معاملات جو کہ اس وقت دہشت گردوں کا نشانہ بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا ہو یا دیگر جگہیں ہوں، صرف اور صرف سیکیورٹی اہلکار جو ہے وہ نشانہ ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ اس دن میں سرفراز بھگٹی صاحب کو سن رہی تھی، وزیر داخلہ ہیں وہ، اور وی نیوز کو انہوں نے انٹرویو دیا، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو خطرات لاحق ہے، اور یہ ان کے الفاظ ہیں، سوائے پی ٹی آئی کے تمام سیاسی جماعتوں کے رہنما اور جو کارکن ہیں ان کے اوپر ان کو سیکیورٹی کے خدشات جو ہے وہ لاحق ہے۔ پھر کل سیکیورٹی اہلکاروں کا شہید ہونا، آج صبح میاں والی بیس کے اوپر حملہ ہونا، خیبر پختونخوا کے اندر بھی کچھ سیکیورٹی اہلکاروں کی جو شہادت ہے اس کی اطلاع ہے۔ کرم ایجنسی میں اچانک جو ہے وہ، جس کو کہ میڈیا ہائی لائٹ نہیں کر رہا، ایک جو زمین کا تنازع ہے وہ ایک فرقہ واریت کے اندر اس کی شکل اختیار کر چکا ہے، وہاں پہ بہت ساری لاشیں گر رہی ہیں، انسانی لاشیں ہیں، اور نامعلوم طریق یعنی ایک جو جنگ ہے اس کا وہ نشانہ بن رہے ہیں، فرقہ واریت کا نشانہ بن رہے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو اس وقت پاکستان کے اندر امن و امان کی صورتحال قطعی طور پر درست نہیں ہے۔ صرف انتخابات کا انعقاد کا معاملہ نہیں ہے، اس سے پہلے سیاسی جماعتوں کی ایک الیکشن کیمپین بھی ہوگی، اور سیاسی جماعتوں کو الیکشن کیمپین چلانا ہوتی ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی پچھلے 2 انتخابات میں، پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم بھی کسی حد تک جو 2013 کے انتخابی مہم تھی اس کے اندر انہوں نے بھی فیس کیا اس کو، لیکن مجموعی طور پر اس وقت پاکستان کی ایون JUIF یعنی سب سے زیادہ اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو حملے ہوئے ہیں وہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان صاحب کے گروپ کے اوپر ہوئے ہیں، بھلے وہ حافظ عبداللہ صاحب کے اوپر ہو، بھلے وہ وزیرستان باجوڑ کے اندر ہو۔ تو ہمیں یہ ایک نیا ٹرینڈ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں تمام، جس میں کہ چند مذہبی جماعتیں بھی ہیں، ان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو کس طرح سے انتخابات کی کیمپین ہوگی، پولنگ ہوگی، یہ ایک اپنی جگہ پہ بہت بڑا چیلنج ہوگا ریاست کو۔ لیکن اگر ہم 2007 کی سچویشن کو دیکھتے ہیں جب محترمہ بے نظیر بھٹو جیسی لیڈر جو ہے وہ شہید ہوئی، اور ایک بہت بڑا نقصان تھا جس سے پاکستان کبھی بھی نہیں سنبھل سکتا۔ اگر دیکھا جائے تو محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ایک ایسا المیہ ہے جس نے کہ پاکستان کی سیاست کو بالکل ایک نئے بحران کا شکار کر دیا، بلکہ ایک ایسے بحران کا شکار کر دیا جس کا آج تک پاکستان جو ہے وہ خمیازہ بھگت رہا ہے۔ لیڈرشپ کو آپ نے، جینون لیڈرشپ کو جو ہے وہ آپ نے شہید کر دیا، قتل کر دیا، اور اس کے بعد پاکستان کی جو سیاست ہے وہ ایک یتیم اور یسیر طرح کی سیاست نظر آتی ہے۔ لیکن ابھی ظاہر ہے ہمارے پاس رہنما ہے، بہت ساری ہر سیاسی جماعت کے رہنما بہت اہم ہوتے ہیں، لیکن کچھ شخصیات ہوتی ہیں جو کہ پاکستان کی سیاست کے لیے یا کسی ملک کی سیاست کے لیے لازم و ملزوم ہوتی ہے، یہ بہت بڑا نام ہوتی ہے، یہ بہت بڑا سرمایہ ہوتی ہے۔ محترمہ ان میں سے ایک تھی،
اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اب جو سیکیورٹی تھریٹس ہے وہ تقریباً تمام سیاسی رہنماؤں کو اس وقت بھی لاحق ہے۔ تو اس صورت میں میں شکوک و شبہات کا قطعی طور پر اظہار نہیں کرے کہ انتخابات نہیں ہوں گے، لیکن انتخابات کو کروانا اور ایک لیول پلینگ فیلڈ ساری جماعتوں کو ملنا۔ لیول پلینگ فیلڈ صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے ایک سیاسی جماعت کو جلسہ کرنے کے لیے اجازت دی ہے تو دوسرے کو آپ روک دیں۔ لیول پلینگ فیلڈ یہ بھی ہوتی ہے کہ دہشت گرد گروپ جو ہیں وہ کن کن سیاسی جماعتوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں، ان کی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے وہ محدود ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو خیبر پختونخوا کے اندر عوامی نیشنل پارٹی ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا کسی طرح سے JUIF بھی، لیکن اب تو ان کو زیادہ خطرات ہیں، ان کو پچھلے 2 انتخابات میں جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا۔ یہ خیبر پختونخوا کی صرف بات کر رہی ہوں۔ اسی طرح بلوچستان کے اندر لیول پلینگ فیلڈ ہے۔ تو کچھ چیزیں ہیں جو کہ ریاست سے بالاتر ہے، ریاست سے بہت اوپر کی چیزیں ہیں۔ لیول پلینگ فیلڈ صرف یہ نہیں ہے کہ PTI کو آپ نے جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی، جو کہ ان کا حق بنتا ہے، ان کو جلسہ کرنے کی اجازت ملنی چاہیے۔ لیول پلینگ فیلڈ یہ بھی ہے کہ کوئی دہشت گرد گروپ جو ہے وہ دیگر جماعتوں کو بھی جو ہے وہ جلسہ کرنے کی اجازت نہ دے، یا ان کے کارکنوں کو انڈر تھریٹ رکھے، یا ان کو جو ہے وہ کیمپین چلانے کی اجازت نہ ملے کیونکہ ان کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہے۔ تو یہ بھی لیول پلینگ فیلڈ ہے۔ اب آپ اس پہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کس کو کہاں کس طرح نہیں مل سکتی اور کس کو مل سکتی ہے اگر امن و امان کی صورتحال کا جائزہ اگر اب لیا جائے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جو بھی معاملات ہیں اس کے اوپر کہ اب کیا کرنا ہے، یہ ریاست کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ اور کل ایک بہت ہی اہم بات ہوئی سپریم کورٹ کے اندر جو میرا خیال ہے بہت سارے لوگوں نے مس کی اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مثلاً عمران خان نے آئینی بحران پیدا کیا، اور عجیب بات ہے کہ صدر مملکت نے وہ آئینی اختیار استعمال کیا جو ان کا تھا ہی نہیں، اس کے نتائج خطرناک ہو سکتے ہیں، سپریم کورٹ نے باور کیا ہے۔ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے، چیف جسٹس صاحب نے اور جو دیگر جج صاحبان ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ 90 روز میں عام انتخابات کرانے کی درخواستیں جو انہوں نے نمٹائی، انہوں نے کہا وہ آئیں عدالت عظمیٰ نے اپنے حکم میں کہا جو کل انہوں نے دیا کہ قومی اسمبلی اس وقت تحلیل ہوئی جب وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد آئی۔ وزیر اعظم کو قومی اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار نہیں تھا، اس وقت کے وزیر اعظم نے اسمبلی تحلیل کر کے آئینی بحران پیدا کر دیا۔ عجیب بات ہے کہ صدر مملکت نے وہ آئینی اختیار استعمال کیا جو ان کا تھا ہی نہیں، اس کے نتائج خطرناک ہو سکتے ہیں۔ انتخابات کی تاریخ نہ دینے سے پورا ملک بے چینی کا شکار ہوا۔ تو مہر سب کی ہے عطا بندیال صاحب کے اس فیصلے کے اوپر، چیف جسٹس صاحب کے بینچ نے بھی اور چیف جسٹس صاحب نے بھی، جو کہ سابقہ چیف جسٹس عطا بندیال نے اس وقت قاسم سوری کے آئینی عمل کو یعنی عدم اعتماد پہ ووٹ نہ ڈالنے کے عمل کو جو ہے وہ کہا تھا کہ روکا تھا، اور اس وقت جو اسمبلی جو تحلیل کی تھی 14 دن کے اندر اندر آئین کے اندر پولنگ ہونی ہوتی ہے، سپریم کورٹ وہ جب نہیں کروائی گئی تو اور اس کو سازش کا اور بیرونی مداخلت کا اور پتہ نہیں کس کس کا نام دیا گیا، تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے آیا تھا، اور سپریم کورٹ نے تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ نہ کروانے اور اسمبلی کے توڑنے کے حوالے سے جو صدر صاحب کے احکامات تھے ان کو غیر آئینی قرار دیا تھا۔ آج جو موجودہ چیف جسٹس ہے اور عدالت ہے انہوں نے بھی اس کو غیر آئینی قرار دیا۔ یہ اتنا بڑا غیر آئینی عمل تھا کہ اگر جب یہ یعنی ان کے جو مختلف لوگ ہیں جنہوں نے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا ان کے اوپر بھی معاملات جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں، اور ان کو دیکھا جائے تو آئین کو غیر آئینی اقدام کرنے کی بہت ساری سزائیں ہیں، میں ان کی تفصیلات میں نہیں جاتی، مگر یہ مہر ثبت ہو گئی کہ پاکستان کے واحد سیاستدان عمران خان صاحب ہی تھے جنہوں نے غیر آئینی طور پر پاکستان کی اسمبلی کو ڈیزالو کیا، اور صدر مملکت جو تھے جو ہے اس وقت بھی عارف علوی صاحب، انہوں نے ایک غیر آئینی کام کی جو ہے وہ توثیق کی۔ تو یہ کتنا بڑا جرم ہے، یہ شاید تاریخ ہی اس کا اندازہ لگا سکتی ہے، میں اور آپ حال میں بیٹھ کے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ چلتے چلتے جو پاکستان تحریک انصاف ہے ان کے مختلف رہنماؤں کے اوپر ایک دفعہ پھر کارروائی جو ہے وہ ان کے خلاف شروع ہو گئی ہے، ان کے خلاف سخت اقدامات شروع ہو چکے ہیں۔ اسد قیصر صاحب گرفتار ہوئے ہیں، آج فواد
چودھری صاحب بھی گرفتار ہوئے ہیں، لیکن جو بھی ہے، جس طرح بھی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان لوگوں کو عدالتوں میں پیش نہ کریں۔ آج بلکہ اسد کیسے صاحب کو تو شاید صبح پیش کیا گیا ہے، لیکن فواد چودھری صاحب جو ہے ان کو بھی عدالت کے سامنے پیش کرنا چاہیے، ان کی فیملی کو ان سے ملنے کی اجازت دینی چاہیے، ان کی بیٹیاں ہیں، ان کی بچیاں ہیں، ان کی اہلیہ ہیں، ان کو بھی ان سے ملنے کی اجازت ملنا چاہیے، ان کے بھائیوں کو بھی، فیملی جتنے بھی لوگ ہیں اور بھی دیگر لوگ ضرور، جو بھی اگر کسی کی شکایت ہے اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے، اگر کوئی عمل جو ہے وہ درست نہیں ہے تو ہو، لیکن ان کے خاندانوں کو ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کہاں پہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ المیہ ہے پاکستان کی سیاست کا کہ 2018 میں یہ سب کام جو تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پی ایم ایل این کے خلاف ہو رہے تھے، اور آج جو ہے وہ احتساب کا عمل اتنا پراگندہ ہو گیا ہے کہ اگر کسی پہ صحیح بھی کیسز ہوں گے تو اس کو غلط ہی تصور کیا جائے گا، اور اب تحریک انصاف اب جو ہے وہ نشانہ ہے۔ تو میں نہیں یہ کہہ رہی کہ کسی کے خلاف غلط جو ہے وہ کارروائیاں ہوں یا صحیح، میں کوئی فیصلہ اس بات پہ نہیں کری، مگر یہ الیکشن سے پہلے یہ ہوا ہے اور ہو رہا ہے، اور یہ جو چیز ہے یہ پاکستان کی سیاست میں بار بار دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔